अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदीद कहेंगे। पाकिस्तान की सियासत के दाव पेच और मईशत की बदलती हुई सूरत हाल के ऊपर तो हारून साहब का तजिया हम लेंगे, मगर इसके साथ साथ ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि एक तरफ रूस और यूक्रेन की जंग का मामला है, दूसरी तरफ भारत फ़ौजियों को लेकर कई अजीबोगरीब सी स्कीमें मुतारिफ करा रहा है। ऐसे में चाइना की ये स्टेटमेंट कि किसी भी सूरत में ताइवान को हाथ से जाने नहीं देंगे, क्या दुनिया एक नई जंग की तरफ बढ़ रही है? क्या सूरत हाल हो सकती है आलमी सतह पर? इसके ऊपर हारून साहब का तजिया लेंगे और मुल्क के अंदर जो कोरोना की नई लहर है उससे कितने खदशात जन्म ले चुके हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हारून साहब, इतवार का दिन कैसा रहा? इमरान खान साहब का एहतजाज के हवाले से वो मैं पूछूंगी, मगर उससे पहले एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है इमरान खान साहब के एक बहुत बड़े मुखालिफ अखबार नवीस का। वो ये कहते हैं कि इमरान खान का पॉपुलर तो वो हुआ है निकलने के बाद, बिलाशुबा, तो 2/3 मेजॉरिटी कहाँ से आ जाती? नंबर 1। नंबर 2, ये कौन कह सकता है कि वो अप्रैल में बदल देता? खबर को सब्सटेंशिएट करना होता है, उसको देना होता है। क्यों बदल देता? इसका तासुर तो खराब जाता है ना, क्योंकि उस वक्त तो कोई ऐसी चीज थी ही नहीं, कोई इख्तलाफ नाम की तो कोई चीज थी ही नहीं। ये तो मतलब ये है कि उससे ज़्यादा पहले कहा गया अप्रैल का, तो नाम लिया ना कि अप्रैल में ऐसा कहा तो पहले गया ना। ये डिसइंफॉर्मेशन फीड की जाती है, कुछ सही भी होती है, कुछ एलिमेंट ऑफ ट्रुथ भी होता है, कुछ उसमें मुबालगा कर। नजूमियों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था थोड़े से सच में बहुत सा झूठ मिलाते हैं। हमारा तजर्बा है वैसे इसका। एक मुल्क का मशहूर नजूमी जो वैसे अदरवाइज शरीफ आदमी, जानून आदमी है, मैं और वो एक कमरे में इकट्ठे रहे, मैंने ज़ायचा नहीं उसको कभी अपना बनाना दिया। वो बड़ा हैरान था, बड़े अच्छे खुशगवार था लोग, बड़े नफीस आदमी। टीचर रहा था वो बेनज़ीर का भी और उनकी बहन का भी, अंग्रेजी का उस्ताद था, हमारे साथ अखबार में काम पे करता था। क्योंकि मैंने देखा जो लोग उसके पास आते जाते थे, बड़े बड़े अपना सियासतदान, एक दिन हम मिलने गए सदर गुलाम इसाक़ खान से, तो पूछ रहे तारिक चौधरी से पूछा उन्होंने, सेनेटर तारिक चौधरी से, वो आपका रमली का क्या लूँगा? रमली नहीं सर, वो एस्ट्रोलॉजिस्ट है। हाँ जी, हालांकि मेमोरी अच्छी थी उनकी, बहरहाल भूल गए। और लोगों को मैंने देखा, एक दिन वो कह रहे थे उनसे कि हमद नासिर चट्टा आपका मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। हम बाहर निकले तो मैंने कहा बेनज़ीर हुकूमत ही ख़त्म हो रही, उसके लिए मुस्तकबिल का। उसने कहा खुदा का बंदा, मैं 500 रुपये नहीं लेने थे। हालांकि वो प्रेडिक्शन इतनी उम्दा करते थे कि उन्होंने कहा फलां तारीख को पार्लियामेंट खतरे में है। मैंने कहा अल्लाह अल्लाह करो पर बहादुर साहब, पार्लियामेंट को बने 6 महीने हुए, उस दिन पार्लियामेंट की बिल्डिंग को आग लग गई। उन्होंने कहा मैंने आपसे ये तो नहीं कहा था कि किस नौइयत का खतरा, किस नौइयत का। मैं महदूद से इल्म है, महदूद इल्म है। खैर वो नजूम पे बात नहीं हो रही। दूसरी बात यह कि सदारती निज़ाम कैसे नाफज करता? सदारती निज़ाम नाफज करने के लिए सिंध, बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा की कंसेंट चाहिए, क्योंकि उसमें अंदेशा ये है कि अगर सदारती निज़ाम नाफज हो जाए और कोई पंजाब का झंडा लेकर खड़ा हो जाए तो ये तो वोट तो सारे यहाँ हैं, 56% वोट तो यहाँ है, थोड़े से वोट दूसरी जगह से ले ले, इस प्रेशर में दूसरी जगह से भी मिल जाएंगे कि पंजाब से ज़्यादा मिल जाए। पंजाबी पंजाब से बाहर भी तो आबाद है, कराची में आबाद है, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई था, बात इस तरह होगी, बात हुई होगी, ज़रा मुख्तलिफ होगी, कुछ मसाला लगा होगा, ठीक है। मसाला तो ओहो, वो शेर अफगन साहब एक अखबार रवि से कहता है, वो इस दुनिया में नहीं, मैं उसका नाम नहीं लेता, तुम ऐसे स्टू पकाते हो जिसमें गोश्त होता ही नहीं, प्याज ही होता है बस। अच्छा, इसमें कुछ गोश्त तो है लेकिन प्याज ज्यादा, कुछ गोश्त है, यानी कि थोड़े से सच में बहुत सारा झूठ है। इमरान खान सच में बहुत सा मुबालगा है, लफ्ज़ सही इस्तेमाल कर। चलिए ठीक है। ये बताइए, हुकूमत ये तासुर दे रही है और हुकूमत के हामी के इतवार को मुल्क की एहतजाज की कॉल दबरदूस हो गई। ये तो बड़ा सुनहरी मौका है। हाँ जी, ये तो बड़ा सुनहरी मौका है। नाकाम हो गई ना, फटाफट इलेक्शन का ऐलान करें। उसने कहा 200 400 आदमी निकले। अगर कराची में 200-400 आदमी निकले, लाहौर में 200-400 आदमी निकले, पेशावर में 200-400, इमरान खान इज ए टोटल फेलियर। ये बात हुकूमत कह रही है और अमेरिकी लॉबी कह रही है। वो इलेक्शन कराओ, जल्दी करो, और 2/3 सीटें जीते पीटीएम और नून लीग और पीपल पार्टी मिलकर ही जीत लेंगे 2/3। तो अगर वो यानी 200-400 आदमी निकलते हैं तो भाई जल्दी करें, फिर
ویسے آصف علی زرداری صاحب نے واقعہ یہ ہے اس موبائل میں، آپ کے موبائل میں بھی چھوٹے چھوٹے قصبوں کی، پنڈ دادن خان، چکوال، اپنا میرپور خاص، وہ حیدرآباد، وہ مردان، ثوابی، کئی ایسے قصبے ان کے نام بھی مجھے یاد نہیں رہے. رات ایک صاحب نے ایم پی تھے، انہوں نے بھیجی تصویریں، تو میں اس کو دیکھتے ہی رہ گیا کہ یہ تو قصبہ ایسے چھوٹا سا اتنا ہے، یعنی اب بھی مجھے یاد نہیں آ رہا اتنا چھوٹا قصبہ، اتنی مخلوق. یہ خود فریبی ہے. دوسرا بات یہ ہے، سارے سیاستدان جس دن کوئی واقعہ ہوتا ہے، مثلا مریم بڑا جلسہ کر لے، تو اس دن آپ بیان پڑھیں گے، جلسہ فلاپ ہو گیا. اخبار نویسوں کا کام یہ رہ گیا ہے، ان کا بھی بیان دے دیں، ان کا بھی بیان دے دیں. وہ سچ بولے یار، کہو کہ جلسہ بڑا تھا یا چھوٹا تھا. صحیح. یعنی یہ تو اخبار نویسی یہ نہیں ہے کہ آپ دونوں تو موقع بھی دیں، موقع بھی دینا چاہیے، لیکن آپ اندھے ہیں، آپ دیکھ نہیں رہے. جیسے بی بی سی نے اتنا بڑا جھوٹ بولا جب لاہور میں جلسہ تھا کہ آزادی چوک پہ لوگ کھڑے، آزادی چوک پہ تو لوگ کھڑے ہی ہوتے ہیں اس لیے کہ وہاں سے منظر صاحب نظر آتا ہے. جی ایسا ہی ہے. اب یہ بتائیے کہ ظاہر سی بات ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہارون صاحب سب کے پاس ویڈیوز ہیں، سب کے پاس چیزیں ہیں. اگر اتنی ہی بڑی تعداد میں پبلک عمران خان صاحب کے ساتھ باہر نکل رہی ہے تو مسلسل احتجاج کے حوالے سے ان کی تاریخ کیوں تبدیل ہو رہی ہے، تاریخ ان کی، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی انتہائی اقدام کیوں نہیں اٹھا رہے عمران خان صاحب کو فیصلہ کر لیں؟ جی کنفیوز ہیں. دیکھیے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ کارڈ پہلے استعمال، ہر چیز میں آپ کو ہمیشہ عرض کرتا ہوں گریجول ہوتی ہے. ایک ایک سیڑھی آپ چڑھتے ہیں نا، مکان بناتے ہیں، ایک ایک اینٹ رکھتے ہیں. آخری کارڈ پہلے استعمال کرنے کی کوشش کی، وہ اس کا نتیجہ مطلوبہ نتیجہ نہیں نکلا. ناکام تو نہیں کہہ سکتے اس کو پریشر تو بڑا ہے. دو طرح سے حکومتیں جاتی ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ کسی حکومت کو گھر بھیج دیتی ہے، ٹھیک ہے، یا سسٹینڈ ایجیٹیشن سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایوب خان سسٹینڈ ایجیٹیشن سے گئے، ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت سسٹینڈ ایجیٹیشن سے گئی. تیوریاں بڑی ہیں، امریکہ نے بلاؤ نے کر دیا، وہ خلق خدا گھروں سے نکلتی ہے تو حکومت جاتی ہے نا. فرق یہ ہے، ایوب خان مختلف تھا. جب اس نے دیکھا کہ اس کے خلاف بہت گندے نعرے لگ رہے ہیں، ایک لفظ ایسا، ایک حیوان کا نام لیا گیا، تو ہی said no، میں حکومت میں نہیں رہنا چاہتا. چلا گیا، بیمار رہے، آزردہ رہے بہت. اور بعد میں جو صاحب آئے، بھٹو صاحب، ان کا پھر یہ بیچ میں یحییٰ تھا، ان کا کمال یہ تھا کہ ان کے موت کی خبر بھی نہیں نشر ہونے دی. تو عجیب حکمران تھے نا، ان کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں. اچھا، یہ 329 جانیں گئیں بھٹو کے خلاف ایجوٹیشن میں. وہ ایجوٹیشن تو خیر ہم نے دیکھا ہے، اور اتنا ہولناک تھا. یعنی دو واقعات تو ہم نے اپنی آنکھوں، ایک تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مال روڈ پہ گولی چلتی ہوئی، اور ایک آدمی نے ایک اینٹ اٹھائی، اور پولیس چھوٹی سی چوکی بنی ہوئی تھی ایسی، 2-4 آدمی ہوتے ہیں جہاں، ٹھیک ہے، اس کو توڑ دیا. کہیں سے ایک اینٹ لایا، اس چوکی کی اینٹیں توڑ دیں اور اینٹیں برسائیں مختلف لوگوں نے. اور وہاں سے میں گزرا، سناٹا تھا. پنجاب اسمبلی میں دفتر جا رہا تھا، ایک اخبار میں کام کرتے ہوئے، پیپلز پارٹی کا حامی تھا. تو میں سناٹا ہے اس وقت، سناٹا کیوں ہے شام کو؟ یہ تو اس وقت تو یہ یہاں بڑی رونق ہوتی ہے. پوچھا، 22 آدمی مر گئے، 22. میں وہاں سے دفتر جانے کی بجائے پریس کلب چلا گیا اور میں نے اپنا استعفیٰ لکھا، جو چھپا اخباروں میں، کہ میں ایسے اخبار میں کام نہیں کر سکتا جو ایسی حکومت کا حامی ہو جو ایک دن، وہ نت فورس کی اصطلاح اسی دن ایجاد ہوئی تھی. اچھا. تو سسٹینڈ ایجیٹیشن سے جاتی ہیں یا اسٹیبلش. سسٹینڈ ایجیٹیشن کیسے ہے، اس کی پلاننگ نہیں کی خان صاحب نے. ٹھیک ہے. اب انہیں شیخ رشید صاحب نے اور اعجاز الحق نے مبینہ طور پر یہ میسیج دیا ہے کہ زیادہ سخت رویہ اختیار نہ کریں، آپ کو 17 جولائی کے فیئر الیکشن دیں گے. فیئر الیکشن ہوں گے؟ جنہوں نے میسیج دیا ہے ممکن ہے وہ فیئر الیکشن کرانا چاہتے ہوں، لیکن نون لیگ پہ تو اعتبار نہیں کیا جا سکتا. نہیں تو صرف عمران خان صاحب نے بات نہیں سنی ہوگی، کوئی بات تو نہیں. انہوں نے کہا نا کہ میں نہیں اعتبار کرتا. جب اگر ہو جائے ایسا تو ٹھیک ہے، لیکن میں باتوں پہ نہیں جاتا. مجھے کئی دفعہ دھوکہ دیا. ٹھیک ہے. شیخ رشید صاحب کے عموماً آپ سوال کا جواب بھی نہیں دیتے. نمائندے کس کے ہیں؟ بظاہر تو پی ٹی آئی کے.
کس کے نمائندہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں میں نواز جتنے پیسے میں مجھے آفر کر رہے ہیں نواز شریف کو چھوڑنے کے, جب وہ نواز شریف سے اتنے پیسے میں تو میں نواز شریف کی تصویر نہیں بھیجتا. ایک واقعہ سنو جو عمران خان نے مجھے سنایا تھا. وہ واقعہ یہ ہے کہ نواز شریف جب آ رہے تھے نا جی پاکستان واپس آئے, تو جب وہ آ چکے تو اس کے 2 4 6 دن کے بعد یہ 5 7 دن 10 15 دن کے بعد, جب ظاہر ہے دن تو یاد نہیں, میں کو ڈائری تو لکھتے نہیں. عمران خان نے وہ شیخ رشید والا واقعہ سنا ہے خان صاحب, بات اس طرح او سنا ہے. میں نے کہا نہیں میں نے تو سنا. شیخ رشید نے نواز شریف کو میسج بھیجا, یہ دس از وٹ ہی سیٹ, کہ میں نون لیگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں, میں آپ کا استقبال کرنے کے لیے آؤں گا, اور اگر مجھے شامل نہیں کیا تو میں اپنے سر میں گولی مار لوں گا. ہاں وہ ڈینائی کرتے ہیں اس بات کو عمران خان صاحب, کہ انہوں نے مجھ سے نہیں کہا. میں نے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا چونکہ یہ بات قابل فہم نہیں تھی. شیخ صاحب جو ہیں ایمبیشس تو بہت ہیں, اور ٹھوک بھی ایسی دیتے ہیں. میں 16 دفعہ وزیر رہا ہوں. 16 تو آپ نے الیکشن ہی نہیں لڑے, تو 16 تو وزیر گئے, 3 یا 4 دفعہ وزیر رہے ہیں. تو لیکن شیخ صاحب احمق بالکل نہیں ہے. شیخ وہ خود کہتے ہیں میں شیخ ہوں بھائی, نقصان کا سودا نہیں کرتا. اب یہ صحیح تھا یہ غلط تھا. بہرحال اگر نواز شریف صاحب انہیں لے لیتے اس وقت, وہ ضرور چلے جاتے شوق سے. اچھا. اور وہ کہتے بھی ہیں, ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں ہوں تو عمران خان کے ساتھ, میں ہمیشہ مطلب ان کے ساتھ رہا ہوں عسکری قیادت کے ساتھ, لیکن میں عمران خان کے ساتھ ہوں. لیکن اس میں لیکن کہاں سے آ گیا بھائی؟ آدمی ادھر 2 کشتیوں میں تو کوئی سوار ہوتا ہے, سوار نہیں ہو سکتا. اب کچھ بات کرتے ہیں ہارون صاحب. رہ گئے اعجاز الحق صاحب, ان کا بھی قصہ سن رہے. اعجاز الحق صاحب ایک نہایت خوشگوار, نہایت نفیس الطبع اور نہایت آخری درجے کے سادہ لو آدمی. میں ان سے ملنے کے لیے ایک شام ماشاء اللہ لگ چکا تھا, کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی. صبح کالم لکھا, سارا دن ہفتے میں 3 کالم لکھتے تھے, سارا دن بور ہوتے تھے. میں نے کہا اعجاز صاحب سے ملتے, خوشگوار آدمی ہیں. وہ گئے ان کی طرف, کھانا کھایا تو کہنے کیسے آئے. میں نے کہا میرے پاس گاڑی نہیں تھی اس وقت, میں نے کہا میں رکشا میں آیا. وہ گھر ان کا بہت دور ہے, میرے گھر سے تو ان کو 25-30 کلومیٹر تھا. اچھا, لمبا راستہ. تو انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں جنرل مشرف سے ملنے کے لیے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. جنرل مشرف کے گھر سے تو میرا گھر جو ہے وہ جہاں وہ رہ رہے تھے اس وقت کوئی 8-10 کلومیٹر ہے. آپ میٹنگ کیجیے گا تو میں اپنا گھر چلا جاؤں گا, اتنے میں آپ کی میٹنگ ختم ہوگی, گاڑی آپ کی واپس آ جائے گی. تو رستے میں انہوں نے کہا وہ مجھے وزیر اعظم بنا رہے ہیں. میں نے کہا اچھا. میں اس پہ کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے پھر کہا تمہیں یقین ہے وہ مجھے وزیر اعظم بنا رہے ہیں. اچھا. میں نے کہا اعجاز الحق صاحب 2 میں سے ایک بات یقینی ہے, یا وہ پاگل ہے یا آپ پاگل ہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کو مغالطہ ہوا ہے. جنرل ضیاء الحق کے بیٹے کو کیوں وزیر اعظم بنا؟ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں. آپ وزیر اعظم بنے, صدر بنے, جو مرضی بنے, مجھے آپ کی گاڑی چاہیے, میں نے گھر چاہیے. مجھے گھر تک آپ چھڑوا دیجیے. ٹھیک ہے, اب کچھ بات کرتے ہیں ہارون صاحب کرپشن کے حوالے سے. اگر میں غلط ہوں تو مجھے تصحیح کی جائے. احسن اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں دنیا میں جہاں کرپشن ہوئی مگر ترقی بھی ہوئی. یہ جب آدمی سے کہتے ہیں ان گارڈڈ, جب یکسو نہیں ہوتا, متوجہ نہیں ہوتا نا, تو کوئی یہ حمزہ نے تو اسکول میں تقریر کرتے ہوئے کہا بچوں کرپشن ہوتی رہتی ہے, اصل چیز جمہوریت ہے. بھائی کرپشن یہ اس میں کوئی شبہ نہیں, ساری دنیا میں ہوتی ہے. امریکہ میں جو لوگ سمجھتے ہیں نا کرپشن نہیں ہوتی, ایک صاحب ہیں وہاں بزنس کرتے تھے. میں نے کہا کوئی پیسے ویسے خرچ ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں $25,000 کا تحائف کرسمس پہ بھیجتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی بڑی بلڈنگ کا ٹھیکہ لیا, بلڈنگ کی مرمت کرتے ہیں, مینٹیننس, یعنی 70 سال 100 سال پرانی بلڈنگ ہے, اس کو اصل شیپ میں لانا ہے. بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے وہ. مطلب انہوں نے 9/11 کے بعد اس کے ارد گرد کی 5-6 بلڈنگیں. وہ بلڈنگ چھوٹی سی بلڈنگ تھوڑی ہوتی ہے, ہمارے یہاں تو اس طرح کی بلڈنگوں کا تصور ہی نہیں ہے نا. مثلا جس بلڈنگ میں میں رہتا تھا اس میں 80 فلیٹ تھے, اور وہ بڑی بلڈنگ نہیں تھی. 200 فلیٹ ہو سکتے, 400 ہو سکتے ہیں, 500 بھی ہو سکتے ہیں. تو ٹوئن ٹاورز تو مطلب یہ بلینز آف ڈالرز کہتے تھے, بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے وہ.
تو انہوں نے کہا کہ یہ بلڈنگ کا ٹھیکہ لیتے ہیں, تو جو آدمی ڈیل کر رہا تھا تو وہ کہتے میرے کہتے کمرہ بنا دو, 2 کمرے بنا دے. ہوتی ہے یہ دنیا میں مختلف ہے, لیکن کرپشن کو ختم کبھی نہیں ہوتی. میں نے نعمت اللہ خان سے پوچھا, یعنی ایک ایگزمپلری, یعنی ایک لہکتا ہوا استارہ ہے بلدیاتی تاریخ میں. نعمت اللہ خان جیسا آدمی نہ اس سے پہلے آیا نہ اس کے بعد آئے گا. 18-20 گھنٹے کام کرتے تھے. مصطفیٰ کمال نے بہت کام کیا, لیکن نعمت اللہ خان کا تو کوئی جواب نہیں. ایک صاف ستھرا اجلا آدمی جس نے جو وعدے کیے تھے ان وعدوں سے کہیں زیادہ کام کیا. انہوں نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ شہر میں گرینری میں اضافہ کریں گے, انہوں نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا یونین کونسلوں کو پیسہ دیں گے. انہوں نے شہر کو سرسبز بنانے میں بھی رول پلے کیا, اور ہر یونین کونسل کو 5 لاکھ روپے دی. کراچی میں ایک آدھ یونین کونسل نہیں ہے, سینکڑوں ہیں. سینکڑوں. میں نے کہا خان صاحب کرپشن ختم ہو گئی؟ ان کا نا مراد یہ تھا کہ محدود ہو گئی. وہ زیادہ بات نہیں کرتے تھے, مختصر بات, اور ان کے سار بہت تھا طبیعت میں. اور اتوار کا پورا دن 6 دن وہاں کام کرتے, اتوار کا پورا دن تھر میں گزارتے تھے. صحیح. کرپشن وہ بھی نہیں ختم کر سکے, کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس کو محدود کرنا چاہیے. لیکن جس کرپشن پہ بحث ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ حکمران خاندان کرپشن کریں. فرض کیجئے وزیر اعظم کرے, وزیر اعلیٰ کرے, صدر کرے. وہ اگر وہ کرپشن ہوگی تو وہ ٹھیکیداروں کو کرپشن کی اجازت دے گا, بلڈنگ 2-3 گنا قیمت پہ بنیں گی. بیوروکریسی اتنی کرپٹ ہے, پھر بیوروکریسی کرپٹ ہوگی, پھر نیچے تک, پھر جو ہے وہ اپنا تاجروں کو رعایتیں دیں گے. دیکھیے پورا ایک میں دہراتا رہتا ہوں, ہمیشہ دہراتا رہوں گا, 7,000 ارب روپے کی بجائے 14,000 ارب جمع ہونے چاہیے FBR میں. اگر آپ یہ جمع کرنا ہے 7,000 ارب کتنے ہیں؟ 35 بلین ڈالر. کوئی آدمی نہیں ہے ملک میں جو یہ کام کرے تو کیا سوچتے بھی نہیں ہیں اس پہ. پاکستان کی ایگریکلچر کا پوٹینشیل سب مانتے ہیں 3 گنا ہے. 200 من تک تو چاول ہوگا, جو 100 من تو ہوتا ہی ہے, مگر اس کے لیے کام آپ کے یہاں تو 20 من ہوتا ہے. کام کرنے کو تیار نہیں ہے. نہیں, زراعت میں مثلا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, زمین ہموار کرنی ہے, لیزر لیبلنگ کرنی ہے, پیسٹی سائڈ ملاوٹ کے بغیر ہو, کھاد بر وقت ملے, بیج اچھا ہو, وجوبہ تو کوئی نہیں ہے اس میں. اور اگر فوارے لگا دیں, اگر بڑی انڈسٹری لگ جائے, اس وقت لگتے ہیں 1.25 لاکھ روپے. اگر فوارے لگا, ویسے 40% پیداوار بھی بڑھ جاتی ہے اور پانی صرف 10% استعمال ہوتا ہے. بچت پانی کی الگ سے ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ بڑی انڈسٹری لگا دیں, پائپ ملک میں بڑے پیمانے پر لگ دو, 20,000 روپے میں لگ جائے گا. 20,000 روپے میں آپ کا ایکڑ جو 8 کنال کا ہے وہ 40% اضافے کے ساتھ کتنا ہو جائے گا؟ 11 کنال کا ہو جائے گا. 11 کنال جتنی پروڈکشن, پانی 90% کم استعمال ہوگا, جو سب سے بڑا کرائسس ہے وہی ختم ہو جائے گا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. مگر جس کرپشن کے حوالے سے ہارون صاحب ہم بات کر رہے ہیں, اس پر نیب ترمیمی بل جو صدر عارف الوی صاحب کو بھیجا گیا, انہوں نے دستخط تو نہیں کیے, مگر المیہ یہ ہے کہ قانون کی شکل تو وہ پھر بھی اختیار کر جائے گا, وہ پاس ہو جائے گا, وہ قانون بن جائے گا. وہ نیب ترمیمی بل پہ جو فکرہ انہوں نے لکھا نہیں ہے وہ یہ ہے, کیسا قانون تم نے بنایا ہے کہ اگر الزام ثابت نہ ہو سکے تو الزام ثابت نہ کرنے والا 5 سال کے لیے جیل جائے گا. یہ بھی کہیں دنیا میں قانون ہے, یہ انہیں لکھنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کی بات سے آپ پھر متفق ہیں کہ مجرم مافیا جو ہے وہ NRO 2 لینے کے لیے کوشاں ہے, اور وہ انہیں مل بھی گیا ہے؟ کوشاں کیا ہے, اس کو ملے ہوئے زمانہ گزر گیا. خان صاحب الفاظ کے چناؤ میں زیادہ محتاط نہیں ہے, وہ تو مل گیا. کس کو سزا ہوئی ہے؟ جیلی کھاتوں پہ سزا ہوئی ہے, منی لانڈرنگ پہ کسی کو سزا ہوئی ہے, رہے لوگ جیل میں رہے, وہ روپیہ کہاں ہے جو منی لانڈرنگ میں گیا؟ منی لانڈرنگ سے یاد آیا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ دونوں کو استثناء مل گیا ہے کہ وہ ضمانت پر ہیں, مطلب وہ ابھی پیشی نہیں ہو سکتی. مستقل استثناء. ہاں, مستقل استثناء ہے کہ وہ اس ملک میں جرم کوئی بری چیز, ذمہ داریاں سر انجام دیں. بلدیاتی اور ضمنی الیکشن کا معاملہ ہے. ہم ایک چھوٹی سی کالونی میں رہتے تھے, ایک آدمی مزدور کو پکڑ کے لے گئے, تو وہاں کی ایک چھوٹی سی سوسائٹی تھی ایسے مدری شہریوں کی, تو میری ذمہ داری تھی. تو میرے پاس ایک آدمی بھاگا ہوا, ایک مزدور کو پکڑ کے لے گئے. کس لیے پکڑ کے لے گئے؟ وہ کھیت میں پیشاب کر رہا تھا. وہاں گئے, وہ خدا کے بندے SHO سے یہ کیا کیا؟ وہ 1,000 روپے واپس دلوایا اس کو. یہ پولیس ہے
मजदूर को पकड़ने के लिए। ये पुलिस है ट्रैफिक की वायलेशन करने वाले को, गरीब आदमी पकड़ लो, पर उसको नहीं पकड़ सकते अपना प्रोटोकॉल और जो ज्यादा हैसियत वो अपना लैंड क्रूजर वाले को नहीं पकड़ सकते। मैं एक मारूफ अखबार नवीस थे, अब तो वो नहीं है, रिटायर हो गए, उन्होंने वायलेशन की तो पुलिस वाले रोका तो उन्होंने ऐसे किया, कोई चीज़ उसे दिखाई, उसने सल्यूट किया। मैंने कहा क्या दिखाया? उसने कहा प्रेस क्लब का कार्ड दिखाया था। बल्दियाती और ज़िमनी इलेक्शन है हारून साहब, ये तो अखबार नवीस का हाल है। हारून साहब हर एक का ये हाल है, जिसकी कोई हैसियत उसका ये हाल जो अरबपति है उसके तो कर। लाहौर के पुलिस ऑफिसर्स की एक बड़ी तादाद जायदाद का कारोबार करती है। वजीर आजम ने कहा मैं अपने बरेदन ला को कब्जा नहीं दिलवा सका, और एक पुलिस अफसर को भेजा, बदकिस्मती से वो इसलिए नाकाम साबित हुआ। काम तो वो कर सकता था कि वो लड़ाई झगड़ा करता था, और बहुत से लोग बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, ये तो बताइए ना कि शफाफ इलेक्शन के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि जी हमें फौज की मदद दरकार होगी, दरखास्त की है कि फौजी चाहिए बल्दियाती और ज़िमनी इलेक्शन के लिए। फौज की मदद तो लाजमन दरकार होगी, एक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी दरकार होगा। इनसे काम नहीं चलेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। शफाफ इलेक्शन का, ये इलेक्शन का एक सवाल का जवाब दे, शफाफ इलेक्शन का या वैसे इलेक्शन का इनसे काम नहीं चलेगा? नहीं, ये शफाफ इलेक्शन होता ही वो है जो शफाफ हो। देखिए छोटी मोटी गड़बड़ हो गई, वो तो माशरा ही ऐसा है कि छोटी मोटी गड़बड़ तो होगी। ये तो जैसे करप्शन के बारे में मैंने कहा, कुछ ना कुछ तो होगी, वो तो अमेरिका में भी शिकायत हुई। लेकिन ये चीफ मिनिस्टर पे तो इन पे इल्जाम है कि ये वीकेंड पे जाते हैं, मिलते हैं हुक्मरान पार्टी के लोगों से, कुछ और लोगों से भी मिलते हैं। मरियम साबर, हमजा शहबाज का नाम आ रहा है, और भी कुछ लोगों से मिलते हैं। अच्छा चलिए वो भी सामने आ जाएगा, लेकिन ये तो बताइए रेकोडेक के बारे में अफवाहें क्या चल रही हैं हारून साहब? अफवाहों का तो मुझे पता नहीं, आप ये है मैं आपको जो फैक्ट्स है वो बता देता हूँ। जो मैंने एक ज़माने में इस पर बड़ा काफ़ी काम किया है। मैं एक अमेरिकी कंपनी से 22 महीने तक इन टच रहा हूँ। वो मुझे फ़ोन करते थे, डाटा भेजते थे, मेरे पास कई हज़ार सफ़ात पड़े हुए हैं। वो जरदारी साहब ने $500 मिलियन में रेकोडेक दे दिया था। वो तो बरसों झगड़ा चला, फिर अभी मिसालें तो ये $6 बिलियन जुर्माना हुआ। जुर्माना भी होता है। अजीब बात यह है कि असलम रईसानी डट गए, जिससे कोई उम्मीद ही नहीं थी। जब अल्लाह ने कोई काम किसी से लेना हो तो ले लेता है। उन्होंने कहा मैं तो नहीं दस्तखत करता इसमें। बात यह है कि ये अंदाजे ही गलत बताए जा रहे हैं, क्योंकि वो बड़े नामवर अखबार नवीस हैं जिन्होंने बात की है, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं रहते। पाकिस्तान में $500 बिलियन का सोना नहीं है। पाकिस्तान में $1000 बिलियन सोना है, एक सबात में है। सबात में सदियों से दरिया सिंध में सोने के ज़र्रात आते थे, जो मियाँ वाली वगैरह में मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पार्ट चौड़ा हो जाता था, फिर पानी सिमट जाता था, तो वो ज़र्रे लोग चुनते थे। वो बहुत थोड़े होते थे, मतलब पूरे दिन की दिहाड़ी से इतने ज़र्रे जमा होते थे जितनी एक दिन में मजदूरी करके। ठीक है, लेकिन अगर किसी के पास कोई मजदूरी नहीं है तो वही उसने चुन लिए, फर्ज कीजिए। तो वो उसका सुराग मिल गया। उस पर रिपोर्ट बने हुए भी 5-7 साल गुजर चुके हैं। ठीक, अब ये सिंपल काम नहीं होता। वैसे सवाद में जो है बहुत गहराई में तो है ही निस्बतन। पाकिस्तान में तो एक ऐसी जगह भी है, बलूचिस्तान में, जहाँ ज़मीन पे पहाड़ के ऊपर लोहा है। ये चिन्नौर से लेके तो आगे तक लोहा है, तांबा है, और ऐसी कीमती मादनियात है पाकिस्तान में। मुझे एक ब्रीफिंग दी गई थी तन्हाई में बुला के एक इंतहाई अहम शख्सियत ने, और उन्होंने इंतहाई अहम से आप मुराद समझ रहे जी, बहुत पहले, कि अगर अफगानिस्तान 9/11 का वाक़या न होता तो भी अमेरिकी किसी बहाने से यहाँ आते। मैंने कहा सर क्यों? इस क्यों का जवाब हारून साहब ब्रेक से वापस आके, एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके इस क्यों का जवाब भी हारून साहब से लेंगे, और इसके साथ साथ दुनिया क्या तीसरी बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहेंगे। हारून साहब, रेकोडेक के बारे में बात हो रही थी, $1000 बिलियन का सोना है। ठीक है, अंदाजा ये है $1 बिलियन का, $1000 बिलियन का मतलब ये है कि 50% तो उस कंपनी को मिलेंगे ना। ठीक है, इसलिए कि सोना निकालना आसान थोड़ी है। क्या होता है इसका फार्मूला? अगर 1 मिलियन मिट्टी के ज़रात में 56 ज़रात हों सोने के तो वो फीजिबल है। सवात में 96।
یعنی اس میں شبہ ہی نہیں ہے کہ بھائی وہ فیزیبل ہے. ریکوٹیک میں ہے اور جگہوں پر ہے. وہ دھاتیں ہمارے پاس ایسی ہیں جو سونے سے بہت زیادہ قیمتی ہیں. یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کچھ حصہ ایران میں ہے, باقی پاکستان میں ہے, اور پاکستان میں پھر بیچ میں وقفے بھی ہیں, چنیوٹ میں کے ایریے میں لوہا ہے, پھر ہمارے قبائلی علاقے میں. آپ کو اس سے بڑی خبر دوں, اس کی تفصیل پھر بتاؤں گا. پاکستان میں اتنی گیس اور اتنا تیل ہے کہ یہ اپنی 90% ضرورتیں پوری کر سکتا ہے. تو بہت بڑی خبر ہے. تو پھر بس تفصیل بعد میں دیکھو نا, یہ تفصیل اس کو ثابت کرنا ہوگا نا مجھے, کہاں ہے, کتنا ہے. کل میں نے رات کو, میں تھکا ہوا تھا, 1 گھنٹہ اس پہ کام کیا. اتفاق سے اچھی, آپ کو ہمیشہ عرض کرتا ہوں, اچھی خبر قسمت سے ملتی ہے. کسی آدمی نے ہمارا پروگرام دیکھا دور مغرب کے کسی ملک میں, اس نے کسی سے کہا اس کا نمبر چاہیے, انہوں نے مجھے دن میں فون کیا. میں نے کہا رات کو کروں گا جب فارغ ہوں گا, نوٹس لوں گا. یہ بات ایسی نہیں ہے کہ جس کو پھر نوٹس لکھے ہیں اس کے. اچھا, پھر ابھی اس میں بہت سے سوالات ہیں جو ایکسپرٹ سے پوچھے جائیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ OGDS اور PPL پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کی ری آرگنائزیشن کی جائے. اس میں اس کی کچھ شرائط ہیں. وہ آلریڈی ہی از رننگ اے ملٹی بلین کمپنی. اچھا, یہ نہیں ہے کہ وہ نادر, اور دوسری نسل ہے, اس کے والد صاحب اسی بزنس میں تھے, پاکستانی ہے. وہ تو بہت کچھ ہے, پاکستان کا پوٹینشیل تو بہت بڑا ہے. کیا صرف ریکوٹیک کا معاملہ جو ہے ہارون صاحب, یا اس طرح کے جو معاملات سامنے آتے ہیں چیزیں, یہی ریکوٹیک کے بہتری بارے ہے؟ میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا ہے. اب ہم اس پہ کیا کہیں؟ اس کی تو دیکھیں نا, اس ملک میں کوئی ایسی عدالت ہو جو اس پہ عدالتوں کے بعد پہلے 30 لاکھ یا 1000 مقدمے لاکھوں کی تعداد میں مقدمے پڑے ہوئے ہیں, تعداد میں 1000 جج کم ہیں, اور عدالتوں کو کام کون کرنے دیتا ہے؟ بھائی عدالت نے تنہا کام کرنا ہوتا ہے, تفتیش کرنے والے چاہیے نا. ہارون صاحب, پاکستان میں ریکوٹیک یا اس طرح کے دوسرے منصوبے جو ہیں, کیا بہتری کا صرف یہی راستہ ہے یا کوئی اور بہت سے طریقے راستے ہیں, بے شمار راستے ہیں. پاکستان کی ایگریکلچر کا پوٹینشیل 3 گنا تو ہر کوئی مانتا ہے, 10 گنا سے زیادہ ہے. ایک بیٹر ٹیکنالوجی سے آپ مثلا فرض کیجئے 200 من آلو پیدا ہوتا ہے یا 200 من تربوز پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو 2000 من تربوز پیدا کیا جا سکتا ہے. میں پچھلے 6 مہینے سے ایگریکلچر پہ, ماڈرن ایگریکلچر ہے, اس میں جو رپورٹیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو سوشل میڈیا پہ آتی ہیں وہ میں دیکھتا ہوں, بعض ماہرین سے بات کرتا ہوں. ابھی ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے تھے, ویری سیریس پرسن, میں کسی دن فرصت ملتی ہے ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا, کہ وہ لمبا کام ہے 2-3 دن کی مشقت کا. وہ کہتے ہیں گندم میں جو ان پٹ ہے, پیسٹی سائیڈز, بیج وغیرہ وغیرہ, وہ 1/3 کر کے اتنی ہی پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے. اب اگر یہ واقعہ ہو جائے تو ایک انقلاب عظیم رونما ہو جائے. وہ تو کوئی کام کرنے والا, ان سے پوچھا PTI والوں سے الیکشن سے پہلے کہ ایگریکلچر پہ کوئی کام ہو رہا ہے, انہوں نے کہا ایک لمس کا پروفیسر کر رہا ہے. اچھا, اب میں نے کہا دن کی روشنی میں پردے گرا کے ٹیبل لیمپ کی روشنی میں زراعت پہ تحقیق ہو رہی ہے. زراعت پہ تحقیق وہ کرے گا جو کھیتوں میں جائے گا. جو پہلا آدمی جس نے بریک تھرو کیا امریکہ میں زراعت میں, اس کا نام تھا جارج واشنگٹن. جارج واشنگٹن حکمران جارج واشنگٹن نہیں, ایک بلیک جارج واشنگٹن, جس نے یہ جو کیڑے حملہ کرتے تھے, یہ کوئی 100-150 سال پہلے کا واقعہ ہے, حملہ کرتے تھے, وہ جاتا تھا کھیتوں میں, اس نے اپنی زندگی کھپا دی اور ایک انقلاب آیا. اسی طرح میکسی پاک جو گندم ہے وہ بھی ایک سائنسدان تھا. تو یہ تو ہمارے تو زرعی تحقیقاتی ادارے ہیں. وہ فیصل آباد میں تو یہی جھگڑا پڑا رہتا تھا کہ رانا ثناء اللہ کی مرضی کا وائس چانسلر ہوگا یا فلاں کی مرضی کا ہوگا. ہماری زرعی یونیورسٹیاں تباہ ہو گئی. یہ کنو جو ہے یہ کیلیفورنیا سے آیا تھا. کیلیفورنیا میں گیا ہوں, وہاں تو کنو کوئی نہیں ہے, آیا وہاں سے تھا. ہم دنیا کے 17% کنو پروڈیوس کرتے ہیں, اور چاہے تو 40% کر سکتے ہیں. چاہیں تو ٹھیک ہے. ہارون صاحب, پاکستان کی معیشت ڈسٹرب ہوئی ہے, پوری دنیا کی معیشت ڈسٹرب ہوئی ہے, کیونکہ روس اور یوکرین کے درمیان جو جنگ ہے وہ شدت اختیار کر رہی ہے. نیٹو کے سربراہ کہہ رہے ہیں ہمیں تیار رہنا چاہیے, کئی برسوں تک یہ معاملہ چلے گا. برطانوی وزیر اعظم نے ایک آرٹیکل اپنا لکھا ہے, بورس جانسن, انہوں نے بھی لکھا ہے. برزنسکی کون ہے پہلے یہ بتائیں, پھر اس کی جنگ سٹیٹمنٹ پہ آتی لڑنے ہوں. کے لیے تیار رہو, برطانوی فوج سے کہا ہے. برطانوی فوج کے سربراہ نے کہا ہے روس سے جنگ لڑنے کے لیے تیار رہو.
اقوام متحدہ نے کہا دنیا قحط سے دو چار ہو سکتی ہے. برزنسکی جو دعوے کر رہے ہیں، پیش گوئی کر رہے ہیں، پہلے ان کے بارے میں بتائیں وہ ہے کون، پھر ہم ان کے سٹیٹمنٹس کی طرف آئیں گے. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کئی برس پہلے ان سے پوچھا گیا پہلے میں آپ کو بتا برزنسکی کون تھے، بہرحال یہ میں بات مکمل کر لوں. جی. برزنسکی سے پوچھا گیا کہ تھرڈ ورلڈ وار اگر ہوئی تو کہاں سے شروع ہوگی؟ انہوں نے کہا یوکرین سے. برزنسکی وہ صاحب تھے جو ریگن کے خارجہ امور کے مشیر تھے. ٹھیک. اور ان پہ اتنا اعتماد تھا برزنسکی کو، اپنے ریگن کو، کہ ابھی اس نے حلف نہیں لیا تھا. 20 جنوری کو نومبر میں الیکٹ ہو جاتا ہے امریکن پریزیڈنٹ، اور 20 جنوری کو حلف لیتا ہے کہ برزنسکی کو ضیاء-الحق سے ملنے کے لیے بھیجا. ٹھیک. اور برزنسکی نے ضیاء-الحق سے کہا کہ انہیں انگیج رکھو. روسی آ گئے نا 79 میں، تو یہ 80 کے جنوری کے شروع میں آتا ہے برزنسکی. برزنسکی کا نام اس لیے زیادہ نہیں چمکا کہ اس سے پہلے ہنری کیسنجر رہ چکے تھے. ہنری کیسنجر کو تو ایک لیجنڈ، ایک بہت بڑا لیجنڈ تھا. برگد کے درخت کے پاس کوئی درخت ہو تو اس کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ انگیز رکھو. ضیاء-الحق نے کہا انگیز کا کیا مطلب ہے؟ ہم انہیں آموں کے پار بھیجیں گے. This was perhaps the only moment in ضیاء-الحق's life جب وہ absolutely clear تھا، ورنہ میں اپنے آپ کو ایک reluctant ruler کہا کرتا تھا. برزنسکی وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے. معاملہ صرف یوکرین کا نہیں ہے، انڈیا میں اگنی پتھ شروع ہو گیا. اگنی پتھ اس کی مطلب آگ کا راستہ. اگنی آگ، پتھ راستہ، پتھ اصل میں پنتھ ہے، راستہ. ٹھیک ہے، طریقہ. امن کا کوئی راستہ نہیں، آتی ہوں اس کے اوپر. نہیں امن، مودی کے ہوتے ہوئے امن کا راستہ. چلو اس پہ آ جائیں. یہ بات کر روس اور یوکرین کے اوپر ہم بات کر رہے تھے ہارون صاحب. دیکھیے وہ تلے ہوئے ہیں. انہوں نے چینی صدر نے فون کیا پیوٹن کو، پیوٹن سے کہا کہ تعاون کی کوئی آخری حد نہیں ہے. ٹھیک. برطانوی اور یورپ جو ہے وہ سب اسلحہ دے رہا ہے اور جنگ کو لمبی کر رہے ہیں. پیوٹن نے کہا امریکہ خود کو دنیا میں خدا کا پیغمبر سمجھتا ہے، ایک ایسا پیغمبر جو کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتا. ان میں جذبہ انتقام ہے. اور روسی قوم پرستی میں نے آپ سے کہا تھا بہت مضبوط ہے. کیوں مضبوط ہے؟ اس دن ذرا بات تفصیل سے نہیں ہو سکی. صدیوں تک سینٹرل ایشیا سے روس پہ حملے ہوتے رہے ہیں. تیمور والگا تک چلا گیا تھا. ایسی ہے جیسے کوئی راوی تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے، خدا نخواستہ. تو وسیع و عریض بہت ہے روس. خیر، لیکن یہ کہ وہ ان حملوں کے نتیجے میں ایک بڑی طاقتور قوم پرستی نے جنم لیا ہے اور ان کے زخم ہرے ہیں. اور فردوسی نے کہا تھا، فارسی کے شاعر نے، جو اپنے زخم کو ریتتا رہتا یاد رکھتا ہے اس کے زخم ہرے رہتے ہیں. تو یہ ان کو روسیوں کو ناپسند بھی بہت کرتے ہیں. آج مجھے بڑا ایک جو جملہ اس کو پڑھ کے تعجب ہوا پیوٹن کا. مغرب اپنے آپ کو کیا حال ہے؟ یورپ کا حصہ ہے وہ ان کو مشرق کہتے تھے، گوار کہتے تھے. ٹھیک ہے نا. فتح اس کو کوئی نہیں کر سکا روس کو، جو گیا اس برفزار میں دفن ہو گیا. اینی ہو وہ چین تلا ہوا ہے اس پہ، تائیوان پہ تلا ہوا ہے. بھارت جو ہے وہ چوٹ کھا کھا کے، زخم کھا کھا کے اب وہ کر چکانا چاہتا. چکائے تو کیسے چکائے؟ بہار میں ہنگامے ہوئے ہیں، اتر پردیش، تلنگانہ، اتر پردیش میں ہوئے ہیں، تلنگانہ میں ہوئے ہیں. بی جے پی کے دفتروں پہ لیڈروں کے دفتروں پہ، گھروں پہ حملے ہوئے ہیں. 500 ٹرینیں روک دی گئی ہیں. سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے ہیں. پر جو لوگ بھرتی کریں گے 6 مہینے کی انٹرنشپ ہے، 3.5 سال وہ کام کریں گے. فوجی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ وجہ کیا؟ وہ کون ایڈوائزر کا نام ہے آپ کو لکھایا تھا، نام مجھے یاد نہیں. ایک تو اٹل جنرل انل بوری ہے. اس نے کہا، اس نے دی نا بریفنگ دی. اس نے کہا کہ وہ ایک اخبار کے خاتون رپورٹر سے کہا کہ یہ جو ادھیڑ عمر سپاہی ہیں ان کی اموات کی شرح بہت زیادہ ہے. سیاچن اور لداخ، اچھا، 18,000 فٹ سے لے کے 15,000 فٹ سے لے کے 22,000 فٹ تک موسم کے ہاتھوں لوگ مرتے ہیں. ٹھیک ہے، مخالف کے ہاتھوں نہیں مرتے اتنے جتنے موسم کے. تو یہ ینگ لوگ چاہیے نا.
اب ظاہر ہے کہ وہ اس میں تنخواہ تو اچھی رکھی 30 سے 40 ہزار روپے، جو پاکستانی 60 سے 80 ہزار روپے، یہ ہمارے بھی سپاہی کی تنخواہ، لیکن لوگ جانے کے لیے تیار تو نہیں ہے. اتنی سخت زندگی جو ہے وہ تو اپنی مرضی سے آدمی اڈاپٹ کرتا ہے نا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہیں کچھ سوال ہارون صاحب، وہ پوچھوں گی، مگر روس اور یوکرین میں کون سا ملک ہے جو اس وقت اہمیت اختیار کر گیا ہے، جن کی کہتے ہیں کہ چاندی ہو گئی، سونا ہو گیا، جو کہ اب کھیلیں گے اس معاملے؟ کچھ نا قطر کا، قطر کو فائدہ ہوا، سعودی عرب کو فائدہ ہوا نا. قطر سے پائپ لائن جائے گی اٹلی تک، اور اس کی کتنے بلین ڈالر کا پروجیکٹ ہوگا؟ یہ قریباً $29 بلین، 28 پلس ہے، لیکن 29 کے بڑی رقم، بڑی رقم ہے. نہیں تو انڈسٹری جاری رکھنے کے لیے یہ کون سی رقم ہے؟ روس اور یوکرین کا معاملہ ہے، ہمارا اگلے سال گندم کا کیا ہوگا؟ ہمیں تو اپنے کھانے کے لالے ہیں. ایک اور بڑی بری خبر آئی ہے کہ 46 جراثیم پیدا کرنے والی فیکٹریاں روسی سرحد کے قریب امریکیوں نے لگائی تھیں، تو گندم یوکرین سے تو خریدنی چاہیے. ہمارے گندم کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ہے نالائکی، گندم مسئلہ نہیں ہے. آپ ابھی کتنے مہینے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ جولائی ہے، جی جون ہے، جون ختم ہونے کے جولائی، قریب ہے. اگست، ستمبر، اکتوبر، 4 مہینے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں. آپ شور کریں پیسٹی سائڈ ٹھیک ملیں گی، جو میں نے ساری چیزیں آپ کو بتائی ہیں، کھاد بر وقت ملے گی، ہر کسان پر لازم کریں، آدمیوں کو بھگائیں، پٹواریوں کو بھگائیں اور دوسرے عملے سے مدد لیں، ہر جگہ سائل ٹیسٹ کریں، ہر زمین کو مختلف قسم کی کھاد چاہیے ہوتی ہے، انسینٹیو دیں. خاردار تار جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے، یہ جو باڑ جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے، اور اس وقت تک مکمل امید ہو جائے گی. سمگلنگ بند کریں افغانستان کو گندم بند نہ کریں، سمگلنگ بند ہونی چاہیے. دیکھیں نا گندم کی قیمت ہے اس وقت 4600 روپے من دنیا میں. تو ان کو آپ جو اگر آپ کی بساط ہے کچھ مدد کرنے کی، مدد بھی کریں، مگر وہ گندم دنیا بھر سے خرید کے ان کو پہنچا دیں. اگر آپ زائد پیدا کر دیں تو وہ بھی انہیں دے دیں، مگر سرکاری نرخ پہ دیں نا. اور اگر کوئی مدد کر سکتے ہیں تو کریں، بھوکے کی مدد کرنے سے تو اچھا کوئی کام ہی دنیا میں نہیں ہے. لیکن یہ کیا کہ جیسے ہی اپنا مارچ آئے گا، وہ 4 ویلرز میں بیٹھ کے اپنا افغانی آئیں گے، ان کے نوٹوں کے تھیلے ان کے پاس ہوں گے، ایڈوانس پیسے دیں گے، گندم خرید کے رحیم یار خان سے لے کے تو وزیرستان تک وہ نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہوں گی یہاں پہ، اور 500 1000 روپے دیتے ہوئے وہ گندم لے جائیں گے. اور گندم وہ افغانستان نہیں جاتی، صرف سینٹرل ایشیا بھی جاتی ہے. اس لیے کہ جب یہاں سے 2200 روپے خریدیں گے، 2300 روپے خریدیں گے، تو وہاں تک پہنچنے تک 1000 روپے من تو نہیں خرچ ہوتا، اس پہ 200-400 روپے من خرچ ہوتا ہے. یہی ایک تو یہ آپ یہ کریں، جیسے بجلی کا مسئلہ ہے، بجلی چوری آپ روک دیں، مسئلہ حل ہو جائے گا. تو پرائس پورا اگر نہ بھی حل ہو تو 20% بجلی جب زائد ہوگی تو 20% قیمت گرا سکیں گے. بالکل ایسا ہی 15%، 5% تو لائن لاسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے بریک کی طرف چلتے ہیں ہارون صاحب، ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. اور کورونا کی جو نئی لہر آئی ہے پاکستان میں، اس میں کتنے خدشات موجود ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، بھارت کے معاملے پہ چلتی ہوں. آپ نے کہاں بات ہمارے ساتھ شیئر کرنی تھی؟ شاید ایسی چیزیں چل رہی تھی کہ ہمارے آرمی چیف جب چائنا گئے تو ان کے ہم پلہ، منصب کے ہم پلہ آدمی سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، ایسی افواہیں تھیں. نہیں، وہ اس کی وضاحت آئی ہے کہ وہ جو ہم اصل چین کے سسٹم کو نہیں سمجھتے نا، تو ہم یہ سمجھے کہ بھئی چیف کو ملنا چاہیے تھا. وہاں سسٹم یہ ہے جیسے افغانستان میں ڈیفنس منسٹر ہوتا ہے، جی، وہ اپنا یعنی امریکہ سے ڈیفنس سیکٹری جائے، وہاں سیکٹری کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے جی، تو چین کا ڈیفنس منسٹر ملے گا اسے. ٹھیک ہے، یہ اس سے سینئر ہے، چونکہ ہم سمجھتے نہیں تھے اس کو. یہ جو صاحب ان کا نام کیا تھا، نام جنرل زونگ یوزیا، یہ صدر کے نمائندے کی حیثیت سے انہیں ملے، سیکنڈ ٹو پریزیڈنٹ. جی، تو وہ ہماری اطلاع درست نہیں تھی. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ کلیئرٹی ہوگی. ہارون صاحب، کورونا کی جو حالیہ لہر ہے سندھ سے آغاز ہوا ہے، لیکن خطرناک ریزلٹس ہیں. کراچی میں 10% سے زائد ہے یہ نئی لہر، حیدرآباد میں 16% زائد، آزاد کشمیر میں 5.29% سے زائد، لاہور میں 1%، مردان میں 3.39% ہے، اور جو مریض ہیں نئے وہ 171 ہیں.
کیا جو ہلاکتیں یا مریضوں کا تناسب، نئے مریض 171 ہیں، وہ آبادی کے تناسب سے آپ سمجھتے ٹھیک ہے یا ہم نے بہتر فائٹ کیا؟ نہیں، ہم نے دیکھیے ہم نے پاکستان ان 4-5 ملکوں میں سے ایک ہے جنہوں نے اس کو بہترین فائٹ کیا ہے. یعنی دنیا میں آبادی کا تناسب دیکھ لینا، 53 کروڑ لوگ اس میں مبتلا ہوئے اور کتنے لوگ مرے؟ اس میں 53 آبادی کے تناسب سے 2 لاکھ اس کی ہم بات ہونی چاہیے تھی، ایسا نہیں ہوا. 30,383 ہلاکتیں. ہمارے اس تناسب سے 1 کروڑ سے زیادہ آدمیوں کو اس میں مبتلا ہونا چاہیے تھا اور 2 لاکھ آدمی خدا نخواستہ جہاں بحق ہو جاتے، مگر ایسا نہیں ہوا. 30,000 آدمی ہوئے. ہمارے پاس وسائل ہی نہیں تھے. ہمارے پاس دیکھیں نا، فیبرری میں تو شروع کیا، فیبرری میں تو ڈسکور ہوا، مارچ میں شروع کیا، بڑی اچھی پرفارمنس دی اس ادارے نے، این سی او سی نے، یعنی ڈاکٹر فیصل نے بھی اور اسد عمر صاحب اور میجر جنرل ظفر اقبال، بڑی اچھی پرفارمنس دی. اور جب سندھ میں یہ کہا جا رہا تھا ٹوٹل لاک ڈاؤن کر دیں تو عمران خان نے یہ بات نہیں مانی اور جزوی لاک ڈاؤن کیا. اور ہم ایک پرہیز نہ کرنے والی قوم ہیں اور ہم نے بڑی بے احتیاطی کی، اس کے باوجود ہماری ریزسٹنس زیادہ ہے، اسٹریٹجی ٹھیک رہی. تو اس کا بھی مقابلہ یہ اتنی بڑی لہر نہیں ہے اور اس میں اب ہم وسائل سے اس درجہ محروم نہیں ہیں. اب ویکسین کا حصول آسان ہے. اگر ہم صرف احتیاط اب ہمیں پھر شروع کرنی پڑے گی. بھلے کراچی میں اگر آپ جائیں تو آپ کو ماسک پہننا پڑے گا اور یہاں بھی کچھ دن کے بعد. چلیے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے تفصیل سے. وقت ختم ہوگا. شکریہ ہارون صاحب. دیکھنے والوں کو شکریہ. خدا حافظ.